अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ओन शाह। पाकिस्तानी अदालती तारीख का एक और मुतनाज़े फैसला सामने आ गया। पाकिस्तानी अदालत शायद दुनिया की वाहिद अदालत हो जिसका फैसला आने से पहले इस कौम के बच्चे को पता होता है कि फैसला क्या आएगा। वो फैसला सहाफ़ी पहले ही ट्वीट कर देते हैं, वो फैसला मीडिया पे पहले ही नशर हो जाता है, उसके बाद सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी होती है और तफसीली फैसला भी 5 मिनट के अंदर एक सहाफ़ी साहब ट्वीट कर देते हैं, जो कि इस फैसले को मुतनाज़े बनाता है। आज की अहम तरीन खबर पे आने से पहले हालात हाज़िरा पे मुझे हबीब जालिब की एक बड़ी ज़बरदस्त नज़म याद आई जो आपके पेश नज़र है, आपको सुनाते चलूँ। वही हालात हैं फ़कीरों के, दिन फिरे हैं फ़कत वज़ीरों के, अपना हल्का है हल्का-ए ज़ंजीर और हल्के हैं सब अमीरों के, हर बिलावल है देश का मकरूस, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के। ये हबीब जालिब साहब ने उस वक्त इलेक्शन में लिखी थी। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब इलेक्शन लड़ी थी, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उस वक्त इन्होंने लिखी थी। और आज के हालात और उस वक्त के हालात जब आप देखें तो वही हालात हैं, सिर्फ वक्त बदला है, चेहरे बदले हैं, वही निज़ाम, वही सिस्टम, सब कुछ वही है। हबीब जालिब जैसे शायर जो पाकिस्तानी तारीख, क्या इस शायर की दुनिया में इनकलाबी हबीब जालिब जैसा शायर बहुत कम आए हैं और आज के दौर में हबीब जालिब जैसे शायरों की शदीद कमी महसूस की जा रही है। तो नज़र डालते हैं आज की अहम तरीन खबरों पे। सबसे पहले तो बानी PTI इमरान खान साहब को जो है 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी में, और उनकी एहलिया बुशरा बीबी जो अब से कुछ महीने पहले दोबारा रिहा हुई थी, उनको दोबारा से 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं और दूसरी तरफ दोबारा से इतनी बड़ी सज़ा। ये क्या मुज़ाकरात बीच में दबाव के लिए है? PTI का मौक़िफ़ इस टाइम पे ये है कि जी दबाव डालने के लिए, और 2 फैसले बनाए गए थे, उसकी एक झलक हमें दिखी भी है। प्रोग्राम के बकाया हिस्से में हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन आगे मज़ीद खबरों पे डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले जो तहरीरी फ़ैसला आया है, तहरीरी फ़ैसले में काफ़ी मुतज़ाद चीज़ें हैं। दुनिया के उसूल पाकिस्तानी अदालतों में जो है वो आके बेफजूल हो जाते हैं। दुनिया में अदालती फ़ैसला साथ बैठे जजेस को भी नहीं पता होता, या उनके प्रोसिक्यूशन को किसी को आइडिया भी नहीं होता कि फ़ैसला क्या आएगा। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में फ़ैसला आने से पहले ही जो है जो फ़ैसला महफूज होता है वो ज़्यादा गैर महफूज होता है। कल इससे पहले 1 हफ़्ता पहले फैसल वाडा ने लास्ट इतवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है फ़ैसला बता दिया था कि क्या आएगा। कल महर बुखारी साहिबा ने ट्वीट किया कि 14 साल कैद की सज़ा, फिर गरीदा फारूकी साहिबा ने ट्वीट किया। मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट के जितने सहाफ़ी जिनको PTI इल्ज़ाम लगाती है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के सहाफ़ी हैं और उनके टाउट्स हैं, तो उन्होंने फ़ैसले जो है वो पहले से बता दिए गए थे और फ़ैसला बिल्कुल एक्यूरेट वैसा ही आया। अच्छा जी, फ़ैसले में जो है ये केस जो है इसके पहले पस मंज़र क्या है, ये वही केस है जो सानिया 9 मई का सबब बना। इमरान खान साहब को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था उस टाइम पे, तो शीशे तोड़ के जिस पे सानिया 9 मई बरपा हुआ, ये वो केस है जिस केस में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई थी और जिसका फैसला आज आया है। इस फैसले को कई बार मौखर किया गया, उसके बाद आज सुनाया गया। PTI की तरफ से जो मौक़िफ़ और PTI की तरफ से जो कैंपेन की जा रही है वो ये की जा रही है कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनिवर्सिटी बनाने पे इमरान खान साहब को इतनी बड़ी सज़ा दी गई है, और ये इमरान खान का जुर्म ठहरे कि उन्होंने अपनी नई जनरेशन को जो है, अपनी यूथ को जो है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और उनकी जो है उनकी तरीक़ेकार, उनकी सुन्नत के मुताबिक इल्म और दर्स देने की पैमाइश पर उनको जो है सज़ा दी जा रही है। और अब आगे फैसले पे नज़र डालते हैं। फैसले की जो तफसीलात हैं, अदालत ने फैसले में लिखा है कि जुर्म साबित होने पर 14 साल कैद बामुशक्कत और 10 लाख रुपए जुर्माना किया जाता है। 190 मिलियन पाउंड का केस और जुर्माना है 10 लाख रुपए। 190 मिलियन पाउंड जो बरतानिया से 2019 में आए थे, और इसमें पूरी कैबिनेट से मंजूरी के बाद जो है ये रकम जो है आगे अकाउंट में गई थी, और वो अकाउंट किसी का ज़ाती अकाउंट या इमरान खान साहब का अकाउंट नहीं था। वो बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट और उसका जो बैकग्राउंड था वो ये था कि बहरिया टाउन के जो सुप्रीम कोर्ट पे फाइन किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने, मलिक रियाज साहब की कुछ प्रॉपर्टी बरतानी में फ्रीज हो गई थी, और उस प्रॉपर्टी की जो रकम थी उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को वापस कहने का कहा था। तो पाकिस्तानी हुकूमत ने, वफाकी काबीना ने उस टाइम पे मंजूरी दी थी कि ये रकम को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फाइन में कंपलसेट किया जाए। तो इस बिना पे ये केस बना था कि जी इन्होंने ये रकम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के उसमें नहीं आनी चाहिए थी, ये जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जानी चाहिए थी, और ये फाइन में कंपलसेट नहीं होना चाहिए था। ये इमरान खान साहब ने इनको पर्सनल इंटरेस्ट में बेनिफिट दिया, जिसके अगेंस्ट में उन्होंने जो है ज़मीन दी अलकादिर की, और इसके अलावा डिफरेंट ज़मीनों का ये कॉन्सेप्ट था, और ये बेसिकली केस था। और इन सब में जो मरकजी जो अगर उनको कहा जाए किरदार मलिक रियाज साहब, वो आपको मीडिया पे कहीं नज़र नहीं आएंगे, उनका नाम भी गर्दिश नहीं कर रहा। आज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी मासूमियत से कहा कि जी मलिक रियाज का कोई नाम क्यों नहीं ले रहा,
کوئی میڈیا چینل کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ ملک ریاض کا نام لے سکے. کیوں؟ کیونکہ وہ اشتہارات دیتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آج وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس ہے جس میں انہوں نے جو ہے وہ بڑی معصومیت اور بڑے بھولے پن سے جو ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے. ہمت ان کی بھی نہیں ہو رہی تھی بولتے ہوئے، لیکن انہوں نے پھر بھی اس چیز کو بولا ہے کہ جو مین مرکزی کردار تھے ان کو تو آپ لوگوں نے اس پہ میڈیا تو اس کی خبر ہی نہیں دے رہا. اور دوسری چیز 10 لاکھ روپے کا جرمانہ، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس. 190 ملین پاؤنڈ پاکستانی 2019 کے مطابق بنتے ہیں 34 ارب روپے، اور آج کے دور میں اگر ہم پاؤنڈ کے حساب سے دیکھیں تو ویلیو بنتی ہے 64 ارب روپے. 64 ارب روپے کے کیس میں 10 لاکھ روپے جرمانہ. اگر آپ کو جرم ثابت ہے کہ جی خان صاحب نے اتنی کرپشن اور اس پہ آپ نے سزا سنائی ہے تو آپ ریکوری مانگیں. آپ نے یونیورسٹی تو بھاگ کے سرکار ضبط کر کے پنجاب حکومت کو دے دی ہے کہ جی پنجاب حکومت وہ یونیورسٹی چلائے گی، اور جو خان صاحب کے جرمانہ ہے وہ 10 لاکھ روپے. اگر وہ 10 لاکھ جرمانہ ادا نہیں کر سکتے تو ان کی 6 مہینے قید مزید بڑھ جائے گی. اور اسی جو عدالتی فیصلہ ہے وہ پہلے کی طرح کافی جیسے کمزور فیصلے سنائے گئے ہیں. پاکستان کی تاریخ رہی ہے ایک بیک ڈور، ہمیشہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے لیے اوپن رکھتے ہیں، تو اس کیس میں بھی ویسا کیا گیا ہے. اور اس کیس میں خان صاحب کو ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے ریلیف کے لیے خود جج صاحب نے اپنے ریمارکس میں جو ہے بڑی انوکھی باتیں لکھی ہیں. اور وہ انوکھی باتیں جس پہ جو ہے کیا نام ہے، دنیا میں سزا ہمیشہ ملزم کو جو ہے بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا عدالت دیتی ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا جو فائدہ ہوتا ہے، بینیفیشری ہوتا ہے، وہ ملزم ہوتا ہے. لیکن یہاں الٹ ہوا ہے. جج صاحب اپنے فیصلے میں بڑی ایک اہم لائن لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ پروسیکیوشن کے ثبوتوں میں تضادات موجود تھے، لیکن ایسے کیسز میں یہ قدرتی ہے. مطلب کہ آپ بول رہے ہیں کہ ایک قسم کے تضادات آپ کے جو ہے وہ تضادات تھے کہ جی آپ نے جو ہے وہ فیصلے میں چیزیں کرنی ہیں اور پروسیکیوشن نے جو باتیں کی اس میں کچھ وہ اس سے میچ نہیں کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ قدرتی طور پہ ہمیشہ کورٹ کا جو اصول ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے اس میں اگر ایسی کوئی بھی چیز آتی ہے اس کا بینیفٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ ملزم کو جاتا ہے ہمیشہ. جج صاحب نے یہ لائن لکھی ہے، اور اسی لائن کے بیس پہ جب خان صاحب یہ سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، اسی لائن کو بیس بنائیں گے دوسرے جج صاحبان کہ یہ آپ نے کیسے لکھ دیا اور یہ آپ نے کیسے بول دیا. جب تضادات تھے تو آپ نے اتنا بڑا فیصلہ سنا کیسے دیا؟ آپ نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ کیوں نہیں دیا جب آپ کو سب کچھ تھا؟ تو یہ بیسیکلی بیک ڈور ڈپلومیسی ہے. اور سب سے بڑا جو فیصلے کی کہا جا رہا تھا کہ فیصلہ لیک کیسے ہوا، تو ARY نے صبح 11:52 پہ ایک نیوز چلائی کہ خان صاحب کو بری کر دیا گیا. اور وہ نیوز آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے، 2017 میں جب نواز شریف کے خلاف 28 جولائی کو فیصلہ آیا تھا پاناما کا، تو صابر شاکر نے سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے باہر جس طریقے سے اپنی رپورٹنگ کی تھی تو اس کی یاد تازہ ہو گئی. اسی طریقے سے ARY کے جو آج کے اینکر تھے ساق ستی صاحب، انہوں نے بڑے زبردست قسم کے بیپر انرجی کے ساتھ دیا کہ جی خان صاحب کو بری کر دیا گیا اور یہ کر دیا گیا. اب یہ نہیں پتا کہ یہ کیونکہ انہوں نے ٹیلی پرومپٹر سے پوری نیوز پڑھی ہے، ان کو نیوز پروڈیوسر نے نیوز دی ہوگی، تو انہوں نے پھر لگ یہی رہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو چرچے ہو رہے ہیں کہ جی وہ فیصلے کی دوسری نیوز انہوں نے اپلوڈ کر دی ہے، تو غلطی سے انہوں نے پہلے وہ پڑھ دی تھی کہ اگر بات چیت ہو گئی تو وہ فیصلہ آئے گا. دوسری بات کہ اس فیصلے کی جو بات ہے کہ خان صاحب نے اکیلے تو یہ کابینہ کے اس سے منظور ہوا تھا، تو وفاقی کابینہ اس ٹائم پہ جتنے لوگ تھے ان کو بھی آپ شامل کرتے ہیں. اکیلے خان صاحب نے تو نہیں کیا تھا، وفاقی کابینہ کی منظوری سے یہ پیسے آئے تھے، تو وفاقی کابینہ کا تو ایک رکن بھی اس میں نہیں آیا. خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں ان کو 7 سال قید کی سزا سنا دی، لیکن وفاقی کابینہ جس نے اس کی منظوری دی تھی، خان صاحب اکیلے تو نہیں تھے، وفاقی کابینہ کی ایک لمبی چوڑی خان صاحب کی فوج ہوا کرتی تھی جس میں سارے بیٹھتے تھے اور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار تھے. اس ٹائم پہ جو آج آپ کو دوسری طرف دکھیں گے فیصلہ آنے سے پہلے کی جو نوید سنا رہے تھے، وہ موصوف بھی اس ٹائم پہ کیبنٹ کا حصہ تھے، فیصل واڈا صاحب. انہوں نے بھی بڑے دھوم دھام سے اس ٹائم پہ جی آپ کے پاس سے گزار دیا گیا، تو آپ اتنی گریس تو دکھائیں، آپ نے سب کو فیصلے میں اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ سب کو سنائیں. اور اتنا کمزور آپ نے فیصلہ سنایا کہ جی 190 ملین پاؤنڈ کی آپ کا ریکوری کیس ہے، اور آپ نے جی بولا ہے ملزم کو آپ 14 سال قید کی سزا ہے، 14 سال اگر دن رات ملائیں تو وہ 7 سال بنتی ہے، اور آپ 7 سال بعد 190 ملین پاؤنڈ مینز 65 ارب روپے 7 سال قید کی آپ کو مطلب سزا ہے، وہ سنا کے آپ باہر آ جائیں. اس کے بعد 10 لاکھ روپے ٹوٹل ریکوری ہے. تو یہ عجیب قانون کا پاکستان میں جو فیصلے جس طریقے سے آتے ہیں، اسی بات پہ ہماری عدالت مشکوک ہو جاتی ہیں، اور چیزیں ان کی جو ہے ہمیشہ سے ایک عدالتی پاکستان کی تاریخ رہی ہے، وہ چاہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جوڈیشل مرڈر ہو یا آگے جا کے جتنی بھی عدالتی کیسز ہوں، تو وہ سب اس میں آئیں، یا قاضی فائز عیسیٰ کا دور ہو یا افتخار چودھری صاحب کا ہو. تو بدقسمتی سے ہمارے جج صاحبان ہمیشہ جو ہیں وہ طاقتوروں کے استعمال اس میں ہوتے رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو آ کے وہ آزاد عدلیہ کے نعرے لگاتے ہیں جب وکیل ہوتے ہیں، اس کے بعد جب ججز بنتے ہیں تو ان کی تاریخ ایک سیاہ تاریخ ہے، اور اس کو اگر دیکھتے ہیں تو ہم وہ کافی اچھی نہیں رہی ہے. اچھا، یہ کیس 2019 میں جب خان صاحب کی حکومت جب کیس آیا تھا اور چیزیں ہوئی تھی، جب پی ڈی ایم کی جب گورنمنٹ آئی تھی، تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے یہ کیس ریورس کیوں نہیں کیا؟
سب سے بڑا سوال یہ بھی ہو رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ خان صاحب کے جانے کے بعد آئی تھی، اگر آپ کو یہ فیصلہ ہوتا تو آپ اس کو ریورس کر دیتے فیصلے کو، وفاقی کابینہ اس کے فیصلے کی ایک سمری نکالتی اور خان صاحب کے رول کو، جیسے آپ نیب کے آرڈیننس پیچھے لا سکتے ہیں، نیب کی شکیں ختم کر سکتے ہیں، نیب کے پر کاٹ سکتے ہیں، 26ویں آئینی ترمیم سے آپ جو ہے کیا نام ہے سپریم کورٹ کو آپ جو ہے پوری آئینی عدالت اور قانونی عدالت میں تفریق کر سکتے ہیں، کون سے جج نے لگنا ہے کون سے نہیں، جب آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو آپ 190 ملین پاؤنڈ والے کیس پہ بھی تو آپ فیصلہ اس ٹائم کی وفاقی کابینہ کا ریورس کر سکتے تھے، یہ اختیار بھی تو آپ کے پاس تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ٹائم پہ آپ نے کیوں ریورس نہیں کیا، اور ابھی بھی آپ کی گورنمنٹ کو آئے ہوئے 1 سال ہونے والا ہے، اس سے پہلے آپ نے 1.5 سال پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی، تب کیوں نہیں ہوا؟ اس ٹائم پہ جب یہ کیس بن رہا تھا تو آفتاب باجوہ صاحب تھے ڈی جی نیب، اس دور میں ان کو کہا گیا تھا کہ جی آپ نے یہ کیس کرنا ہے، ان پہ دباؤ تھا لیکن انہوں نے دباؤ نہیں لیا اور ان کو پھر استعفیٰ دینا پڑا۔ پھر استعفیٰ دینے کے بعد جو نئے ڈی جی صاحب آئے انہوں نے کیس بنایا اور اس پہ 9 مئی کی گرفتاری ہوئی، اور اس طریقے سے جو ہے وہ خان صاحب کا جی صحافی کچھ پہنچے تھے، خان صاحب نے آج صحافیوں کو، خان صاحب اپنی دوبارہ پرفارم میں اس طرح کی آئی تھی، پی ٹی آئی والے بول رہے تھے، بڑے مطمئن تھے خان صاحب، بیرسٹر گور صاحب نے بھی نکل کے میڈیا سے بات کی، کچھ نون لیگ کے جو ہے دانیال چودھری صاحب بھی پہنچے تھے، طاہرہ اورنگزیب صاحبہ بھی پہنچی تھیں، اور نون لیگ کے علاوہ کچھ صحافی ایسے تھے جو پی ٹی آئی مخالف صحافی تصور کی جاتے ہیں، رضی صاحب جو ہیں، حسن ایوب صاحب ہیں، اسی طریقے سے دوسرے تیسرے صحافی وہ بھی پہنچے ہوئے تھے۔ تو خان صاحب نے ان صحافیوں کو دیکھتے ہوئے بات کی جو سوشل میڈیا پہ اس ٹائم پہ بڑی وائرل چل رہی ہے، خان صاحب نے کہا آج خیر تو ہے، یہ پک اینڈ چوز والی کہاں سے آئی ہوئی ہے ریپ؟ تو اس کے بعد خان صاحب نے پک اینڈ چوز والی کھیپ کہاں سے آئی ہے، اور اس کے بعد خان صاحب نے کہا آج بندر بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ خان صاحب نے ان صحافیوں کو دیکھ کے جو پی ٹی آئی مخالف سمجھے جاتے ہیں ان کو دیکھ کے، مطلب ایک طرف خان صاحب کو سزا سنائی جا رہی ہے کہ آپ کو 14 سال قید کی سزا ہو رہی ہے، اور وہ ادھر سے ٹرولنگ جو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی خان صاحب کا اپنا ہی لیول ہے، تو وہ خان صاحب آج عدالت کے اندر بھی یہ چیز، علیمہ خان صاحبہ نے نکل کے بات کی کہ جی خان صاحب ہمیں بول رہے تھے کیوں گھبرا رہے ہو، آپ کا ایمان اللہ پہ نہیں ہے، آپ کیوں گھبرا رہے ہو، اتنا سا منہ آپ لوگوں کا کیوں اتر گیا ہے؟ اللہ پہ جب آپ کا ایمان ہے تو کسی کا فیصلہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ خان صاحب کی جو باہر انہوں نے کیا ہے کہ خان صاحب جس طریقے سے بات کر رہے تھے تو خان صاحب کی باڈی لینگویج کچھ اس طریقے سے تھی۔ پھر 1971 کو یاد کیا خان صاحب نے کہا 1971 میں جنرل یحییٰ نے ملک کو تباہ کیا، آج عامر بھی اپنے فائدے کے لیے یہی کام کر رہا ہے، میری بیوی گھریلو عورت ہے، اس کیس سے کوئی تعلق نہیں، بشریٰ بی بی کو سزا مجھے تکلیف دینے کے لیے پہنچائی گئی ہے، آج کے فیصلے نے عدلیہ کی ساکھ کو خراب کر دیا، اس کیس میں نہ مجھے فائدہ نہ حکومت کو نقصان ہوا، نواز شہباز زرداری ڈکٹیٹر کے ساتھ ہیں اس لیے ان کو سزائیں معاف ہیں، ڈکٹیٹر نے ہمیشہ ملک کو تباہ کیا۔ اور علیمہ خان صاحبہ نے بھی اسی طریقے سے بات کی کہ آج پھر ہمیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھنی چاہیے۔ یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ وہی ہے ثانیہ سکوتے ڈھاکہ پہ، جس پہ ایک ویڈیو پی ٹی آئی آفیشیل سے ریلیز ہوئی تھی جس کو ہر کسی نے ڈس آن کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو یہ تھا آج کا سینیریو۔ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، خان صاحب کے اس میں لچک آئے گی یا مقتدر طاقتور حلقوں کی طرف سے کوئی لچک دکھائی جائے گی، یا اگر یہ پریشر کیس ہے اور خان صاحب کے لیے، کیونکہ جس طریقے کا فیصلہ دیا گیا اور جس طریقے کے جج صاحب نے خود فیصلے میں اپنی کچھ چیزیں لکھی ہیں، گلچز ہیں فیصلے کے اندر، تو لگ یہی رہا ہے کہ اس کو بھی خان صاحب کے بیک ڈور ڈپلومیسی کے لیے لازمی استعمال ہوگا۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب فوراً سے اڈیالہ جیل پہنچے تھے اپنے اس کے ساتھ ٹولے کے ساتھ، اب وہ پتہ نہیں کس کا پیغام لا کے یا کیا پہنچے تھے۔ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں تو وزیر اعلیٰ پختونخوا، لیکن آج کل لگ رہے ہیں وہ ایک بروکر کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہ کبھی جو ہے وہ پیغام رسائی ایک کبوتر بنے ہوئے ہیں، ادھر سے جاتے ہیں ادھر، ادھر سے جاتے ہیں ادھر، پختونخوا میں دہشت گردی چیزیں سب عروج پہ ہیں، لیکن ان کا ایک ہی مشن رہ گیا کہ ادھر سے ادھر ہونا ہے، ادھر سے ادھر ہونا ہے، 2-3 تڑیاں لگانی ہیں، کسی کو گالم گلوچ کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر بیٹھ کے سی ایم کے پی کے بن جانا ہے۔ دیکھتے ہیں جی پھر آگے کیا ہوتا ہے، کل پھر جو حالات کی اپڈیٹ رہی اس کے ساتھ آپ کو حاضر ہوں گے۔ ولاگ آپ کو کیسا لگا، کوئی چیز آپ کو اگر لگتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز ڈسکشن یا کوئی ایسے ٹاپک پہ بات کرنی چاہیے تو اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔